मॉर्निंग। हम सब के कोई ना कोई पसंदीदा किरदार ज़रूर हैं बाइबल मुकद्दस में से। अगर आप मुझसे पूछें तो पुराने अहदनामा में मुझे जो चंद किरदार बहुत पसंद हैं उनमें सर फहरिस्त दाऊद का नाम आता है, दाऊद बिन यस्सी। और अगर आप मुझसे ये पूछेंगे कि मुझे दाऊद क्यों पसंद है, तो शायद वो इंसानों में वाहिद इंसान है जिसके बारे में खुदा ने कहा कि मेरा बंदा दाऊद मेरे दिल के मुआफिक है। अब इस इस्तिलाह को जानना कि दिल के मुआफिक होने का क्या मतलब है, तो जो मेरे नज़दीक इसका मतलब है वो ये है कि मेरा बंदा दाऊद मुझे जानता है। वो जानता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। वो एक शख्सियत के तौर पर मुझे जानता है। और अगर मैं ये जुर्रत करूं कि मैं दाऊद से पूछूं कि ऐ दाऊद, तूने अपने खुदा को कैसे जाना, तो वो मुझे ये कहेगा कि ज़बूर 19 पढ़ लो। तो आइए हम ज़बूर की किताब में से 19वां ज़बूर पढ़ते हैं, साम 19। आसमान खुदा का जलाल जाहिर करता है और फिज़ा उसकी दस्तकारी दिखाती है। दिन से दिन बात करता है और रात को रात हिकमत सिखाती है। ना बोलना है ना कलाम, ना उनकी आवाज़ सुनाई देती है। उनका सुर सारी ज़मीन पर और उनका कलाम दुनिया की इंतहा तक पहुँचा है। उसने आफताब के लिए उनमें एक खैमा लगाया जो दुल्हे की मानिंद अपने खलवत खाना से निकलता है और पहलवान की तरह अपनी दौड़ में दौड़ने को खुश है। वो आसमान की इंतहा से निकलता है और उसकी गश्त उसके किनारों तक होती है और उसकी हरारत से कोई चीज़ बेबहरा नहीं। खुदावंद की शरीयत कामिल है, वो जान को बहाल करती है। खुदावंद की शहादत बरहक है, नादान को दानिश बख्शती है। खुदावंद के कवानीन रास्त हैं, वो दिल को फरहत पहुँचाते हैं। खुदावंद का हुक्म बेऐब है, वो आँखों को रोशन करता है। खुदावंद का खौफ पाक है, वो अबद तक कायम रहता है। खुदावंद के अहकाम बरहक और बिल्कुल रास्त हैं, वो सोने से बल्कि बहुत कुंदन से ज़्यादा पसंदीदा हैं। वो शहद से बल्कि छत्ते के टपकों से भी शीरीन हैं। नीज़ उनसे तेरे बंदे को आगाही मिलती है, उनको मानने का अजर बड़ा है। कौन अपनी भूल चूक को जान सकता है? तू मुझे पोशीदा ऐबों से पाक कर। तू अपने बंदा को बेबाकी के गुनाहों से भी बाज रख। वो मुझ पर गालिब ना आए तो मैं कामिल हूँगा और बड़े गुनाह से बचा रहूँगा। मेरे मुँह का कलाम और मेरे दिल का ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरे। आए खुदावन, आए मेरी चट्टान और मेरे फिदिया देने वाले। आमीन। जब हम इस ज़बूर को पढ़ रहे थे तो आपके जहन में ये ख्याल आ चुका होगा कि यहाँ पर खुदा के मुकाशफा की बात हो रही है। किस तौर से खुदा अपने आप को बनी नौ इंसान पर जाहिर करता है। और इस सूरत में हम इस ज़बूर को 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। पहली 6 आयात में खुदा के अमूमी मुकाशफा की बात हो रही है, द जनरल रेवलेशन ऑफ गॉड, वो मुकाशफा जो सबके लिए है। उसके बाद 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत तक हम खुदा के एक स्पेसिफिक रेवलेशन को देखते हैं, स्पेसिफिक रेवलेशन ऑफ गॉड, खुदा का खसूसी मुकाशफा जो उसके अपने लोगों के लिए है। और फिर 11वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक का जो हिस्सा है, वहाँ पर हम एक पर्सनल रेवलेशन ऑफ गॉड, एक ज़ाती मुकाशफा खुदा का देखते हैं। तो एज अ होल ये पूरा ज़बूर खुदा के मुकाशफा के बारे में है। आइए इस ज़बूर को देखें, इस खूबसूरत ज़बूर को देखें। इसके सरनामा में लिखा है मीर मुगन्नी के लिए दाऊद का मज़मूर।
اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عبرانی بائبل میں یہ پہلی آیت ہوتی ہے، لہٰذا عبرانی بائبل میں اس زبور کی 14 نہیں بلکہ 15 آیات ہیں۔ میر مغنی کے لیے، ٹو دا کوائر ماسٹر، وہ جو کہ اس کی دھن بنائے گا اور پھر خدا کے ہیکل کی جو کوائر تھی وہ اس کو گائے گی۔ تو یہ زبور لکھا ہی گانے کے لیے گیا تھا، اور بنی اسرائیل اس کو اپنی صبح کی اور شام کی عبادات میں گایا کرتے تھے۔ ہم پہلے بات کر رہے ہیں خدا کے عمومی مکاشفہ کی، the general revelation of God which is through the nature۔ یہ جو خدا کے فطرت کے مظاہر ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے ہیں، وہ ہمیں یہ چیخ چیخ کر بتاتے ہیں کہ ان کا کوئی خالق ہے، اور یوں وہ خدا کا عمومی مکاشفہ ہم تک پہنچاتے ہیں۔ کیا کہتا ہے داؤد؟ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ اس نے کہا اگر خدا کو جاننا ہے، اس کا عمومی مکاشفہ دیکھنا ہے، تو آپ کو بہت زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں گے تو آپ پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اس آسمان کا اور اس فضا کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔ اور جب ہم آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہیں اور اس کے ایکسپینس کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک وہ آسمان پھیلا ہوا ہے، تو یقیناً ہمارے دل میں ایک ایسا شخص جو کہ عقل اور خرد رکھتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہوگا کہ اس تمبو کو کس نے تان رکھا ہے، یہ آسمان۔ اور جب ہم بائبل کی بات کرتے ہیں تو ہم 3 آسمانوں کی بات کرتے ہیں۔ ایک وہ فضا ہے جو ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کے اوپر بھی 2 آسمان ہیں۔ Who is the creator of it all؟ وہ کہتا ہے دور نہ جائیں، صرف اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھا لیں تو آپ پر یہ عقدہ کھل جائے گا کہ اس آسمان کا، اس فضا کا بنانے والا کوئی ہے۔ اور یہ جو خدا کا عمومی مکاشفہ ہے، اس کی پھر وہ چند خواص ہمیں یہاں پر، چند خصوصیات یہاں پر زبور نویس بتاتا ہے۔ وہ کہتا ہے دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ یہ جو خدا کا مکاشفہ ہے یہ 24/7 ہے، یہ عمومی مکاشفہ خدا کا، دس از 24/7۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ چلیں دن کو تو ہمیں خدا کی صنائی، اس کے ہاتھ کی کاریگری صاف نظر آ جاتی ہے اور رات کو یہ دکان بند ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ رات کو وہی آسمان جس پر دن میں سورج چمک رہا ہوتا ہے، وہی آسمان چاند اور ستاروں سے بھر جاتا ہے، اور ستاروں کی اور چاند کی جگمگاہٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ وہ کہتا ہے دن سے دن بات کرتا ہے۔ خدا کا یہ مکاشفہ ہمیں دن کے اوقات میں بھی میسر ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے، اور یہ مکاشفہ رات میں بھی جاری رہتا ہے۔ کوئی ایسا پہر نہیں، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں، کوئی ایسا منٹ نہیں جب یہ عمومی مکاشفہ خدا کا ہمیں دستیاب نہ ہو۔ اٹ از اویلیبل 24/7۔ دین ہی سیز، نہ بولنا ہے، نہ کلام، نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہم آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان بولتا نہیں ہے۔ ہم سورج کی طرف، چاند کی طرف، ستاروں کو دیکھیں تو وہ بولتے نہیں ہیں۔ درخت بولتے نہیں ہیں، پہاڑ بولتے نہیں ہیں، دریا بولتے نہیں ہیں، yet the message is crystal clear۔ تو پہلی بات ہم نے یہ دیکھی تھی کہ this common revelation of God is available continuously 24/7۔ دوسری بات کیا ہے؟ اٹ از نان وربل ان نیچر۔ کوئی
زبان استعمال نہیں ہوتی، کوئی الفاظ استعمال نہیں ہوتے، لیکن خدا کے ہاتھ کی کاریگری، اس کے ہاتھ کی صنائی ہمیں پکار پکار کر یہ کہتی ہے کہ یہ ایک خدا کے، ایک خالق کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اینڈ ہی از دا ماسٹر کریٹر۔ ان کا سر ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے۔ اٹس وائڈ اسپریڈ، اٹس کانسٹنٹ۔ ہم جو اپنے ملک کے ساؤتھ میں رہتے ہیں، ہمارے پاس سمندر ہے، ہم اگر سمندر کے کنارے جا کر بیٹھ جائیں اور چلتی ہوئی لہروں کے نظام کو دیکھنا شروع کر دیں، مد و جزر کو دیکھنا شروع کر دیں، ٹائڈ کے اوپر اور نیچے ہونے کو دیکھنا شروع کر دیں، تو سوچنے کے لیے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ اگر ہم سمندر کو چھوڑ کر ملک کے اندرون چلے جانا شروع کر دیں تو ہمیں لہلاتے ہوئے کھیت نظر آئیں گے، ہمیں دریا نظر آئیں گے، ہمیں صحرا نظر آئے گا۔ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا مکاشفہ ہمیں سمندر کے کنارے تو مل جائے اور جب ہم صحرا میں جائیں تو نہ ملے۔ صحرا ہمیں یہ سوچنے پر مجبور نہ کر دے کہ اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اور تھوڑا سا آگے چلے جائیں تو بلند و بالا پہاڑ، دنیا کی بلند ترین چوٹیاں آپ کو پکار پکار کر یہ کہیں گی کہ ہمارا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اٹ از وائڈ اسپریڈ، آپ کو ہر جگہ تو ہر وقت اویلیبل رہنے والا مکاشفہ ہے یہ خدا کا، اور اس کے بعد نان وربل مکاشفہ ہے یہ خدا کا، اور ہر جگہ پر موجود یہ مکاشفہ ہے۔ اس سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اس مکاشفہ پولس رسول رومیوں کے خط کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں لکھتے ہیں، کیونکہ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے، یہاں تک کہ ان کو کچھ عذر باقی نہیں۔ اس کی اندیکھی صفتیں یعنی اس کی ازلی قدرت اور الوہیت دنیا کی پیدائش کے وقت سے بنائی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے معلوم ہو کر صاف نظر آتی ہے۔ اور پولس کہتے ہیں ان کو کوئی عذر، وہ جو خدا کو نہیں مانتے، اس اتنے بڑے مکاشفہ کو دیکھنے کے بعد بھی اگر وہ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو پولس کہتے ہیں ان کے پاس پھر اور کوئی عذر نہیں ہے۔ پھر واپس آئیں 19ویں زبور پر، تو ایز این ایگزامپل خدا کے ہاتھ کی صنائی تو ہر طرف بکھری پڑی ہے، خدا کے ہاتھ کی کاریگری ہمیں ہر ایک جگہ نظر آتی ہے، لیکن اس میں سے داؤد سورج کو چن لیتا ہے اور کہتا ہے اس نے آفتاب کے لیے ان میں ایک خیمہ لگایا ہے جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ وہ کہتا ہے اور سب چھوڑ دیں، آپ آفتاب کو دیکھ لیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اس آفتاب کے لیے خدا نے ایک تمبو لگا دیا ہے، ایک خیمہ لگا دیا ہے، اور وہ آسمان کا ذکر کر رہا ہے کہ آسمان ایک خیمہ ہے جس پر سورج ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے، گردش کرتا ہے، اور اس کے لیے وہ انالوجی، ایک مثال استعمال کرتا ہے، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے۔ جب یہودی شادی ہوتی ہے تو دلہا پہلے پہنچ جاتا ہے اپنی دلہن سے اس کینپی میں، اس تمبو میں جہاں پر ان شادی کا بندوبست کیا جاتا ہے، تو دلہا وہاں بیٹھ کر اپنی دلہن کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن
جب دلہن آ جاتی ہے تو پھر وہ اٹھ کر باہر نکل آتا ہے تاکہ وہ اپنی دلہن کا استقبال کر سکے with a glow on his face. کبھی شادی کے دن کسی دلہا کو دیکھیں، کیسی چمک دمک ہوتی ہے اس کے چہرے پر، اور وہ اپنے جب خیمہ سے نکلتا ہے تو اس کو زبور نویس اس بات سے تشبیہ دے رہا ہے کہ اسی طرح سورج بھی جب صبح ہوتی ہے تو وہ اپنے خیمہ سے نکل آتا ہے باہر، جو دلہے کی مانند اپنے خلوت خانہ سے نکلتا ہے اور پہلوان کی طرح اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہے۔ اردو میں لفظ پہلوان لکھا گیا but the correct word is athlete, a runner، کہ جیسے ایک دوڑنے والا، ایک رنر، ایک ایتھلیٹ اپنی دوڑ میں دوڑنے کو خوش ہوتا ہے اور وہ ایک خاص مقام سے دوسرے خاص مقام تک دوڑتا ہے، اسی طرح سورج بھی جب اپنے خیمہ سے نمودار ہوتا ہے تو وہ بھی ایک مقام سے دوسرے مقام تک دوڑتا ہے، حتیٰ کہ رات میں پھر چھپ جاتا ہے اور اگلے دن پھر اسی طرح اپنے خیمہ سے نمودار ہوتا ہے جیسا کہ ایک دلہا نمودار ہوتا ہے۔ وہ آسمان کی انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے اور اس کی حرارت سے کوئی چیز بے بہرا نہیں۔ وہ آسمان کی انتہا، ایک انتہا سے جہاں تک ہماری نظر جا سکتی ہے افق تک ایک انتہا سے نکلتا ہے اور اس کی گشت اس کے کناروں تک ہوتی ہے، وہ دوسری انتہا تک جاتا ہے، اور پھر چاہے کوئی بصارت نہ بھی رکھتا ہو، بینائی نہ بھی رکھتا ہو، تو وہ سورج کی موجودگی سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس کی حرارت کو، اس کے ہیٹ کو اپنے بدن پر محسوس کرتا ہے۔ تو ایک اندھا بھی یہ بتا سکتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے کیونکہ میں اس کی حدت کو، اس کی ہیٹ کو اپنے بدن پر محسوس کرتا ہوں۔ تو داؤد کہنے کی کوشش کیا کر رہا ہے کہ یہ خدا کا جو عمومی مکاشفہ ہے، جو سب کے لیے اویلیبل ہے، اس سے وہ بھی بے بہرا نہیں ہے جو کہ دیکھ نہیں سکتے، کیونکہ سورج کی حرارت کو تو کم از کم وہ اپنے بدن پر محسوس کر سکتے ہیں اور یہ جان سکتے ہیں کہ اس سورج کا، اس حرارت کے منبع کا بنانے والا کوئی ہے۔ تو پہلی 6 آیات میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح زبور نویس نے ہمیں یہ بتایا کہ خدا کا ایک عمومی مکاشفہ ہے جو اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں سے، مظاہر قدرت سے ہم پر ظاہر ہے، اور اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سب کے لیے ہے۔ It's there for everyone and it is there for all times۔ یہ سب کے لیے ہے اور ہر جگہ پر ہے، ہر وقت موجود ہے۔ It is 24/7 اور یہ ہر جگہ ہے۔ اس مکاشفہ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ پولس کہتے ہیں کوئی عذر نہیں ہے، no excuse of denying it۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، زبور کے بیچ والے حصے کی طرف، جس کا ٹائٹل میں نے آپ کو دیا تھا خدا کا ایک خصوصی مکاشفہ۔ It is a specific, it's not a general revelation, it is a specific revelation of God, and it is through the scriptures, through the word of God۔ داؤد کے لیے بائبل مقدس کتنی بڑی تھی؟ شریعت کی 5 کتابیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، اور اس کے علاوہ شاید کچھ اور کتابیں ہوں گی جو اس وقت تک لکھی جا چکی ہوں گی۔ تو داؤد کے لیے جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں اسکرپچر یا کلام، تو وہ کلام بہت چھوٹا تھا ایز کمپیئر ٹو جو آج ہمارے پاس ہے۔ ہمارے پاس مکمل مکاشفہ خدا کا
پیدائش سے لے کر مکاشفہ کی کتاب تک ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے۔ داؤد کے لیے ایسا نہیں تھا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم پر خدا نے اپنے چنے ہوئے لوگوں پر ایک خصوصی فضل یہ کیا کہ اس نے اپنا کلام، اپنی شریعت ہمیں دے دی۔ اور شریعت کے دینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خدا کو جانیں۔ شریعت کے دینے کا مقصد یہ ہرگز نہیں تھا کہ لوگ اس کے وسیلے سے نجات پائیں گے۔ شریعت ان لوگوں کو دی تھی خدا نے جو اس کی نجات کا تجربہ رکھتے تھے، جن کو خدا پہلے چھڑا کر لے آیا تھا اور پھر خدا نے ان کو اپنی شریعت عطا کی۔ وہ کہتا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، وہ دل کو فرحت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ خداوند کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں، وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں، وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی شیرین ہے۔ اگر آپ اس زبور کی پہلی آیت کو دیکھیں تو وہاں لکھا ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتے ہیں، الوہیم کا جلال ظاہر کرتے ہیں، جو کہ خدا کا ایک کامن نام تھا۔ لیکن جیسے ہی ہم 7ویں آیت میں آتے ہیں، داؤد کہتا ہے خداوند کی شریعت کامل ہے، اور وہ خدا کا وہ دیا ہوا نام جو کہ خدا کا کوننٹ نیم ہے، عہد کا نام ہے، یہوہ استعمال کرتا ہے۔ یہوہ کی شریعت کامل ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ یہوہ کی شہادت برحق ہے، نادان کو دانش بخشتی ہے۔ جب وہ ایک جنرل ریولیشن کی بات کر رہا ہے تو وہ لفظ استعمال کرتا ہے الوہیم، لیکن جب وہ خدا کے کلام کی طرف آیا the specific revelation of God، تو اب وہ لفظ استعمال کرتا ہے، نام استعمال کرتا ہے یہوہ، یاوے، یود ہے واو ہے، جو عہد کا خدا ہے، جس نے بنی اسرائیل کے ساتھ عہد باندھا اور پھر ان کو اپنی شریعت دی۔ تو شریعت نشانی تھی اس عہد کی جو خدا نے ان کے ساتھ باندھا۔ میں اور آپ خدا کی شریعت کو کیا سمجھتے ہیں؟ کہتے جی بڑی اوکھی ہے، بہت مشکل ہے، اس پر چلنا تو بڑا مشکل کام ہے، اور اچھا ہے کہ ہم شریعت سے آزاد کر دیے گئے، ہم تو فضل کے دور میں رہتے ہیں۔ ہم بڑی آسانی سے بائبل مقدس کو 2 ادوار میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ جی وہ پرانا عہد جو تھا وہ شریعت کا دور تھا، اور یہ جو نیا عہد ہے یہ فضل کا دور ہے۔ یاد رکھیں جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پرانے عہد کا خدا کوئی اور تھا اور نئے عہد کا خدا کوئی اور ہے، یا شاید پرانے عہد نامے میں وہی خدا فضل کرنا بھول گیا تھا اور پھر اس کو اچانک نئے عہد میں یاد آیا کہ اس کو فضل بھی کرنا ہے، اور اس نے اپنا فضل ظاہر کر دیا۔ یہ تعلیم، یہ اس طرح کی بانٹ جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ یوحنا رسول کا انجیلی بیان اور اس کا 1 باب اور اس کی 16ویں آیت اگر ہم دیکھیں تو وہاں لکھا ہے کیونکہ اس کی معموری میں سے ہم سب نے پایا، یعنی فضل پر فضل، فضل پر فضل۔ اس کے ایک معنی تو یہ ہیں a never ending grace of God، خیارس of God، وہ فضل جو کبھی رکتا نہیں ہے، وہ لہروں کی طرح آتا چلا جاتا ہے، آتا چلا جاتا ہے، سمندر کی لہروں کی طرح۔
لیکن یاد رکھیے وہ کہہ رہا ہے فضل پر فضل، اور پھر اس کی تشریح وہ اگلی آیت میں کرتا ہے، اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی، مگر فضل اور سچائی یسوع مسیح کی معرفت پہنچی۔ وہ کہتا ہے شریعت موسیٰ کے وسیلے سے دی گئی، وہ خدا نے ہم پر، وہ اپنے چنے ہوئے لوگوں پر پہلا فضل کیا، اور اب اس نے دوسرا فضل ہم پر یہ کر دیا کہ اپنے بیٹے کو ہمارے درمیان بھیج دیا، جو صداقت ہے، جو راست بازی ہے، جو حق ہے۔ فضل پر فضل، شریعت موسیٰ کے وسیلے سے اور پھر یسوع کے وسیلے سے اس فضل کی کنٹینویشن۔ موسیٰ اپنے سسر یترو کی بھیڑیں چرا رہا تھا کہ اچانک وہ کوہ ہورب کے پاس گیا، جس کو ہم کوہ سینا بھی کہتے ہیں، کوہ طور بھی کہتے ہیں، جبل الموسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کو وہ جلتی ہوئی جھاڑی نظر آئی، اور اس جلتی ہوئی جھاڑی میں سے خدا موسیٰ سے ہم کلام ہوا اور اسے کہا، اے موسیٰ یہ لے میری شریعت اور جا مصر میں اور لوگوں کو دے، میرے لوگوں کو میری شریعت دے، اور جو اس شریعت پر عمل کرے گا میں اس کو مصر سے نکال کر لے آؤں گا۔ کیا ہوا؟ لوگوں کے سر یوں یوں ہل رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا تھا نا خدا نے کیا کہا؟ جا فرعون سے کہے کہ میرے لوگوں کو جانے دے۔ کیا خدا نے کوئی کنڈیشن رکھی، کوئی شرط لگائی اپنے لوگوں کو نجات دینے کے لیے؟ نہیں۔ تو جو چیز بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی کوالیفیکیشن کے، بغیر کسی کنڈیشن کے مل جائے، وہ کیا کہلائے گی؟ فضل۔ اور وہی قوم جب موسیٰ ان کو چھڑا کر لے آیا اور پھر وہ واپس اسی پہاڑ پر آئے، تو پھر خدا نے کہا کہ تم اب میرے فضل کا مزہ چکھ چکے ہو، اب میری فرما برداری کرو، یہ لو میرے 10 احکام، یہ لو میری شریعت، اس پر عمل کرو گے تو میرا فضل تمہارے لیے اویلیبل رہے گا۔ شریعت کس نے دی؟ شریعت اس خدا نے دی جو پہلے فضل کر چکا ہے۔ اور شریعت کن کو دی؟ شریعت ان کو دی جو خدا کے فضل کا مزہ چکھ چکے ہیں۔ شریعت خروج کی کتاب کے 20ویں باب سے شروع ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک پوری کتاب اور پھر خروج کی کتاب کے 19 باب ایک فضل کی کہانی ہے۔ شریعت کی بنیاد فضل پر رکھی گئی تھی، اور اگر آپ میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب اور اس کا 20واں باب، تو یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے گی۔ خروج 20 باب، اور ہم سب کو معلوم ہے کہ 20ویں باب میں کیا ہے خروج کی کتاب کے؟ ایکسوڈس چیپٹر 20، جی آپ نے ٹھیک کہا، 10 احکام ہیں۔ اور اکثر جب بچوں کو یہ احکام سکھائے جاتے ہیں تو تیسری آیت سے شروع کیا جاتا ہے، جو کہ سراسر زیادتی ہے۔ کیا لکھا ہے؟ اگر پہلی آیت سے میں پڑھوں، اور خدا نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں۔ وہ خدا جس نے تجھ پر فضل کیا، جو تجھے بچا کر لے آیا، وہ میں ہوں۔ جو تجھے مخلصی کے تجربے میں سے گزار کر لایا، وہ میں ہوں۔ اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو دوسری اور تیسری آیت کے درمیان چھوٹا سا لکھ لیں، اس لیے۔ تو کیا ہوگا؟ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، اس لیے
میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، میں نے تجھ پر فضل کیا، میں نے تجھے بچایا، اس لیے تو میرے حضور غیر معبودوں کو نہ ماننا اور اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، اور یاد کر کے سبت کا دن پاک ماننا، اور آگے جو باقی سارے احکام ہیں، خداوند کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ بنیاد شریعت، پرانے عہد کی بنیاد میں خدا کا فضل تھا، اور خدا کبھی ان سے فرما برداری کا تقاضا نہیں کرتا جن پر اس نے فضل نہ کیا ہو۔ اور ہم بڑی آسانی سے کمپارٹمنٹلائز کر دیتے ہیں کہ نہیں جی وہ پہلے تو شریعت تھی اب فضل ہے۔ یاد رکھیے کہ شریعت کے 3 حصے ہیں۔ ایک تو سول لا ہے، دیوانی قانون ہے، جس میں مقدمے جو قاضیوں کے لیے تھا کہ اگر ان کے عدالت میں کوئی مقدمہ آ جائے گا تو ان کو فیصلہ کیسے کرنا ہے، اور سول لا ہر ملک کا فرق ہوتا۔ اس کے بعد تھا ایک سیریمونیل لا، جس میں عبادت کے قوانین تھے، سیکرمنٹس تھے، قربانیاں تھیں، اور کیسے چڑھانی اور کس وقت کون سی قربانی چڑھائی جائے گی اس کے بارے میں پورے دستور موجود تھے۔ اور تیسرا حصہ شریعت کا ہے مورل لا، اخلاقی قوانین۔ وہ اس وقت بھی ویسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بائبل مقدس کے، شریعت کے اخلاقی قوانین کو نہیں مانوں گا۔ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا، تو اپنے پڑوسی کی کسی چیز کا لالچ نہ کرنا، کیا میں اس کو ماننے کا پابند نہیں؟ تو میں شریعت سے آزاد کیسے ہو گیا؟ ہاں، میں چونکہ ملک فلسطین میں نہیں رہتا، اسرائیل کی مملکت میں نہیں رہتا، مجھے سول میٹرز میں، دیوانی امور میں مجھے اپنی ملک کے قانون کی پیروی کرنی ہے، دا لا آف دا لینڈ۔ اسی طرح سیریمونیل لا، خداوند یسوع مسیح کے آ جانے سے، اس کے قربان ہو جانے سے وہ سیریمونیل لا میرے لیے ایبالش کر دیا گیا، لیکن اخلاقی قوانین وہ وہی ہیں، اور خداوند یسوع مسیح نے ان پر بہت زور دیا۔ اگلوں سے یہ کہا گیا تھا، میں تم سے یہ کہتا ہوں۔ ہم اسے آزاد نہیں ہوئے اس اخلاقی کوڈ سے جو خدا کی شریعت میں موجود ہے۔ تو خدا کا بندہ، ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو شریعت پر عمل نہیں کرنا، ہم کہتے ہیں جی بڑی مشکل تھی، اچھا ہے ہمیں آزاد کر دیا خداوند یسوع مسیح نے۔ میں نے آپ سے بتا دیا کہ ہم آزاد نہیں ہیں پوری طرح۔ تو ہم کہتے ہیں جی وہ مشکل تھی۔ جس بندہ کو خدا کی شریعت پر عمل کرنا ہے، داؤد، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ خداوند کی شریعت کامل ہے۔ کیوں کامل ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک کامل خدا نے دی ہے، وہ جان کو بحال کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی وہ ہماری جان کا دکھ بن جاتی ہے۔ خداوند کی شہادت برحق ہے، پھر کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک برحق خدا نے دی ہے، اور وہ نادان کو دانش بخشتی ہے۔ خدا نے شریعت اس لیے دی تھی کہ وہ اس کی پہچان کرائے۔ خداوند کے قوانین راست ہیں، اور کیوں راست ہیں؟ اس لیے کہ پھر وہ ایک راست خدا نے دیے تھے، وہ دل کو فرت پہنچاتے ہیں۔ ہمیں تو ہال اٹھنے لگتے ہیں نا شریعت کے نام پر۔ داؤد کہتا ہے وہ دل کو فرت پہنچاتے ہیں۔ خداوند کا حکم بے عیب ہے۔ کیوں بے عیب ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک بے عیب خدا نے دیا ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے۔ خداوند کا خوف پاک ہے۔ کیوں پاک ہے؟ وہ ایک پاک خداوند کا خوف ہے، وہ ابد تک قائم رہتا ہے۔ کیوں قائم رہتا ہے؟ اس لیے کہ خدا ازلی ہے اور ابدی ہے، جس نے وہ شریعت دی۔ خدا کے احکام برحق اور بالکل راست ہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جی شریعت میں عیب ہے، تو پھر ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس خدا نے یہ شریعت دی تھی، خدا نہ کرے اس میں بھی کوئی عیب
تھا. 10ویں آیت بہت ہی خوبصورت ہے. وہ سونے سے بلکہ کندن سے زیادہ پسندیدہ ہیں. مور worthy than pure gold. اگر قیمت لگانے جائیں گے تو انمول ہے. خدا کی شریعت کی قیمت آپ نہیں لگا سکتے، خدا کی احکام کی قیمت آپ نہیں لگا سکتے. وہ شہد سے بلکہ چھتے کے ٹپکوں سے بھی زیادہ شیریں ہیں. sweeter than honey. جن کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں، جن کو ہم بہت کٹھن سمجھتے ہیں، داؤد کیا کہتا ہے؟ خدا کی شریعت کیا ہے؟ sweeter than honey. شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ میٹھی ہے. وہ جو ڈرپ کرتا ہے ڈائریکٹ فرام دا ہنی کومب، اس سے بھی زیادہ میٹھی. تو داؤد نے کیا کہا کہ خدا کا ایک جنرل مکاشفہ ہے جو مظاہر قدرت سے ہمیں دستیاب ہے، سب کے لیے ہے. اور پھر خدا نے ایک خاص فضل کیا اپنے لوگوں کے لیے، ان کو اپنی شریعت دے دی. اور شریعت بھی خدا کی پہچان کراتی ہے. ہر یہودی بچے کو، مرد بچے کو 12 سال کی عمر تک شریعت کی ساری کتابوں کو رٹنا ہوتا تھا، ان کو اپنے میموری کا حصہ بنانا ہوتا تھا. اور اگر وہ اتنی ہی بری تھی جتنا ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے تو پھر یقیناً یہودی بھی اس سے دور بھاگتے. خدا کی شریعت، اور چونکہ اس کے لیے کلام بہت چھوٹا تھا داؤد کے لیے، میں اس کو کہوں گا خدا کا کلام خدا کا خصوصی مکاشفہ ہے جو کہ خدا کی پہچان کراتا ہے، ہمیں خدا کو جاننے میں مدد کرتا. So there is a general revelation of God, and then there is a specific revelation of God through the scriptures, through the word of God. اب ہم زبور کے آخری حصے میں چلتے ہیں 11ویں آیت سے. نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. اب وہ سب پوری انسانیت کی بات نہیں کر رہا جس کے لیے جنرل ریولیشن موجود ہے. اب وہ خدا کے چنے ہوئے لوگوں کی بھی بات نہیں کر رہا جن کے لیے خدا کا یہ اسپیسیفک ریولیشن موجود ہے. اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ نیز ان سے تیرے بندے کو. ایک دم سے وہ پورا سینیریو چینج ہو گیا. اب وہ اپنی بات کر رہا ہے. ہی از ٹاکنگ آف ہم پرسنلی. تو تیسرا حصہ جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں دا پرسنل ریولیشن آف گاڈ. خدا کا عمومی مکاشفہ بھی ہمیں دستیاب ہے، خدا کا خصوصی مکاشفہ بھی ہمیں دستیاب ہے، لیکن خدا اپنے بندوں سے خود بھی بات کرتا ہے. اور یہاں پر داؤد کیا کہہ رہا ہے؟ نیز ان سے تیرے بندے کو آگاہی ملتی ہے. یہ خدا کے احکام کی بات ہو رہی ہے، ان کے ماننے کا اجر بڑا ہے. We have to abide by the scriptures. پھر وہ کیا کہتا ہے؟ کون اپنی بھول چوک کو جان سکتا ہے؟ تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے باز رکھ. جب خدا کو جان لیا، اس کی شریعت کے وسیلے سے اس کو جان لیا، تو پھر ہمیں یہ مکاشفہ ہو جاتا ہے پرسنل لیول پر کہ خدا گناہ کو پسند نہیں کرتا. لیکن خدا کے کلام ہی سے ہمیں یہ مکاشفہ بھی ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ سے گناہ پر غالب نہیں آ سکتے. داؤد بھی یہ مکاشفہ پا گیا. خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ کر وہ یہ مکاشفہ پا گیا کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے باز نہیں رکھ سکتا. اس لیے وہ خدا سے درخواست کرتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر. داؤد کو پتہ ہے
کہ ہم خود اپنے گناہوں پر غالب نہیں آ سکتے، ہم خود اپنے آپ کو گناہوں سے پاک نہیں کر سکتے۔ وہ کہتا ہے تو مجھے پوشیدہ عیبوں سے پاک کر، تو اپنے بندہ کو بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ یہ پوشیدہ گناہ تو وہ ہیں کہ جو ہم تخلیے میں اکیلے میں کرتے ہیں، اپنے بیڈ روم میں کنڈی لگا کر، تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ یہ پوشیدگی کے گناہ ہیں جن کی ہم دوسروں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے، لیکن کیا کسی کو بھی خبر نہیں ہوتی؟ ہو جاتی ہے۔ داؤد نے جب گناہ کیا، جب اس نے ہتی اوریا کی بیوی بتسبا کو لے لیا، تو اس کا خیال تھا یہ گناہ بڑی پوشیدگی میں ہوا ہے، شاید میرے چند جو قریب کے لوگ ہیں ان کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ اور ایک دن ناتن نبی آ کر اس کے دربار میں کھڑا ہو جاتا ہے، اس کو کنفرنٹ کرتا ہے، اس کو ایک کہانی سناتا ہے ایک بھیڑ کی، اور پھر آخر میں کہتا ہے اے بادشاہ وہ تو ہے، وہ جس کو سزا دینی ہے تو نے، وہ تو ہے۔ اور داؤد اندر سے دہل گیا ہوگا کہ اس نبی کو کس نے بتا دیا کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ یہ پوشیدگی کا گناہ تھا۔ ویسے آج کے زمانے میں تھینکس ٹو دا ٹیکنالوجی، تھینکس ٹو دا موبائل فونز، اب بہت سارے گناہ جو پہلے پوشیدگی میں ہوتے تھے اب پوشیدگی میں نہیں رہتے۔ ویڈیوز بنتی ہیں، راتوں رات ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں، اور اگلے دن پوری دنیا کو پتہ چل جاتا ہے کہ پوشیدگی میں کیا ہوا۔ تو اب بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو شاید داؤد کے زمانے میں تو پوشیدہ رہ بھی سکتے، آج کل شاید وہ پوشیدہ نہیں رہتے، یا اس طرح سے پوشیدہ نہیں رہتے جیسے پہلے رہا کرتے تھے۔ پھر وہ کہتا ہے تو مجھے بے باکی کے گناہوں سے بھی باز رکھ۔ بے باکی کے گناہ کون سے ہیں؟ وہ جن کو ہم گناہ مانتے ہی نہیں۔ کئی دفعہ ہم جھوٹ بول جاتے ہیں، کہ انہوں نے تھوڑی چھوٹی سی غلط بیانی تو کی ہے۔ جھوٹ جھوٹ ہے، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، خدا کی نظر میں ایکولی ناپسندیدہ ہے، لیکن ہم نے اپنی ایک اور سی شریعت بنا رکھی ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کی اجازت دے دی ہے۔ وہ کام جو ہم کرتے ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن وہی کام کوئی دوسرا کرے تو وہ گناہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اپنے دیہات کی طرف چلیں تو اکثر بزرگ جو کہ اب 70 80 اور 90 سال کی عمروں میں ہیں، وہ بات کرتے کرتے گالی دے جاتے ہیں، اور اگر آپ ان کو ٹوکیں تو کہتے ہیں میں کدوں کوئی گال کڈی۔ ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ بے باکی کا گناہ ہے کہ ہم نے ڈکلیئر کر دیا اپنے لیے کہ یہ گناہ ہے ہی نہیں، اور ہم اس کو بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں۔ تو ایک وہ گناہ جو پبلک کے سامنے ہوتا ہے اور یہ کہہ کر ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور دوسرا وہ گناہ ہے جو پوشیدگی میں ہوتا ہے۔ خدا کی نظر میں ہر گناہ گناہ ہے، لیکن یہ ریئلائزیشن داؤد کو کیسے ملی کہ وہ خود سے اپنے گناہ پر غالب نہیں آ سکتا، وہ خود سے اپنے آپ کو اپنے گناہوں سے پاک نہیں کر سکتا؟ یہ ریئلائزیشن اس کو شریعت نے دی، خدا کے کلام نے دی، اور وہ خدا سے درخواست کر رہا ہے کہ اے خدا تو مجھے پاک۔ خدا کے جنرلائزڈ مکاشفے سے، خدا کے عمومی مکاشفے سے اور خدا کے خصوصی مکاشفے سے داؤد نے یہ بات کشید کی کہ پہلے تو وہ گناہگار ہے اور اس کو نجات کی ضرورت ہے،
دوسری بات جو اس نے سیکھی وہ یہ تھی کہ وہ خود سے اپنے آپ کو اپنے گناہ سے نہیں چھڑا سکتا، اس کو خدا کی ضرورت ہے، تو اس نے سرنڈر کر دیا، وہ بچھ گیا خدا کے سامنے اور خدا سے کہتا ہے تو مجھے میرے گناہوں سے باز رکھ۔ پرسنل مکاشفہ ہے، اور یہ نہایت ہی خوبصورت زبور ایک نہایت ہی خوبصورت دعا سے ختم ہوتا ہے۔ 14ویں آیت میں کیا لکھا ہے؟ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ اے خدا، جتنا میں تجھے جان گیا ہوں اور جس طرح سے میں تیری شریعت پر دھیان کرتا ہوں، جس طرح سے میں تیرے عموم مکاشفے کو اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں، پھر بخش دے، اے خداوند بخش دے کہ میرے منہ کا کلام اور میرے دل کا خیال تیرے حضور مقبول ٹھہرے۔ نہ میں اپنی زبان سے کوئی گناہ کر پاؤں اور نہ اپنے دل سے کسی گناہ کے بارے میں سوچ پاؤں۔ اے خداوند، اے میری چٹان اور میرے فدیہ دینے والے۔ کیا جانا اس نے خدا کے بارے میں؟ اے خداوند، تو یہوہ ہے، تو یو آر دا لارڈ۔ اے میری چٹان، تو میری چٹان ہے۔ چٹان کہاں پائی جاتی ہے؟ باہر۔ جو خدا کا عمومی مکاشفہ ہم دیکھتے ہیں، چٹانیں وہاں ہیں، لیکن چٹان کو دیکھ کر ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مضبوط ہے۔ تو یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلا؟ یہ ہمیں عمومی مکاشفہ سے پتہ چلا کہ ہمارا خدا ایک چٹان کی طرح مضبوط ہے، وہ ہمیں بھی دوام بخش سکتا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے اے میرے فدیہ دینے والے۔ یہ بات داؤد نے کہاں سے سیکھی؟ یہ بات داؤد نے خدا کے کلام سے سیکھی، خدا کے اس خصوصی مکاشفہ سے سیکھی جو کہ خدا کی شریعت کے وسیلہ سے اسے ملا۔ تو وہ آخر میں دونوں چیزوں کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے کہ میں نے جان لیا کہ تو میرا خدا ہے، تو مجھے گناہوں سے پاک کر سکتا ہے، تو میری چٹان ہے۔ میں نے چٹان دیکھی اور مجھے سمجھ آ گیا کہ میرا خدا بھی ایک چٹان کی طرح مضبوط ہے۔ اور جب میں نے تیرے کلام پر غور کیا، جب میں تیرے کلام پر میڈیٹیٹ کرتا ہوں، تو مجھے پتہ چلا کہ تو میرا کفارہ دینے والا ہے، تو مجھے رہائی بخشنے والا ہے۔ وہ سمرائز کر رہا ہے پورے سام کو آخری اس آیت میں۔ میں نے بات شروع کی تھی کہ داؤد خدا کے دل کے موافق تھا۔ داؤد اپنے خدا کو جانتا تھا، اور اس نے دو وسیلوں سے جانا اپنے خدا کو، خدا کے عمومی مکاشفہ سے، جب وہ ایک چرواہا ہوتا، چھوٹا لڑکا چرواہا، جب وہ رات کو لیٹتا ہوگا اور ستاروں سے بھرے ہوئے آسمان کو دیکھتا ہوگا، یا جب وہ اپنی بھیڑوں کو لے کر چراگاہوں میں نکلتا ہوگا، تو اس کو خدا کی قدرت کے مظاہر ہر طرف نظر آتے ہوں گے، اور وہاں اس نے اپنے خدا کو جانا۔ لیکن ایک یہودی لڑکے کی طرح 12 سال کی عمر تک اس نے خدا کے کلام کو بھی، خدا کی شریعت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور اس پر وہ سوچتا تھا، اور یوں اس نے اپنے خدا کو جانا۔ میں اور آپ داؤد سے زیادہ معتبر ہیں، ہم داؤد سے زیادہ فارچونیٹ ہیں، داؤد سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔ اس کے پاس تو نیچر تھا اور اسکرپچرز تھے، ہمارے پاس ایک ایڈیشنل چیز ہے، بلکہ چیز مجھے نہیں کہنا چاہیے، ہمارے پاس ایک ایڈیشنل شخصیت ہے۔ میرے اور آپ کے پاس مسیح ہے، جو خدا کا مکمل، کامل، حتمی اور آخری مکاشفہ ہے۔ اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، میں اور باپ ایک ہیں۔
نے کہا میں اس لیے آیا کہ باپ کو ظاہر کر دوں، اور میں نے کر دیا۔ داؤد کے پاس مسیح نہیں تھا، پھر بھی وہ خدا کے عمومی مکاشفہ سے اور خدا کے کلام سے اپنے خدا کو جان سکا۔ میرے پاس یہ عمومی مکاشفہ بھی ہے، آپ کے پاس یہ عمومی مکاشفہ بھی ہے، یہ خصوصی مکاشفہ بھی ہے، اور اس سے زیادہ ہے جو داؤد کے پاس تھا۔ اور پھر میرے اور آپ کے پاس خدا کا زندہ کلام نفسی موجود ہے، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح۔ اور اگر پھر بھی ہم اپنے خدا کو نہ جان سکیں تو پھر ہم سے زیادہ بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔